बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो केस की आज पहली बड़ी समाअत हुई है। मामला बिगड़ गया है, जज आमने सामने आ गए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है चूंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन का तबल बजा दिया है। और पीडीएम क्यों अब इलेक्शन से नहीं भाग पाएगी, इस हवाले से भी आज की समाअत के अंदर कुछ बड़ी अहम बातें हुई हैं। पंजाब और केपी की असम्बलियों की बहाली की राह क्या खुल गई है? जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कौन सा ऐसा नुक्ता उठाया है और जस्टिस मंदोखेल ने बेंच पर क्या एतराजात उठाए हैं और किस तरह शुएब शाहीन और बैरिस्टर अली जफर ने इस पूरी कहानी को तब्दील करके रख दिया है। इंतहाई आम समाअत है, रोजाना इसकी समाअत होनी है। इस आज की समाअत का दिलचस्प अहवाल इस वीडियो में आपके सामने रखना है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आपने देखा, हम मुसलसल इसका जिक्र कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह इलेक्शन करवाने के हवाले से पसोपेश का मुजाहरा कर रहा है, ये एक ग्रेटर गेम है, बाकायदा एक मंसूबा है जिसके तहत पंजाब और केपीके की निगरान हुकूमतें, वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत दिफा और तमाम इदारे मिलकर एक ही वजह से इलेक्शन नहीं करवा रहे, और वो ये कि अगर इलेक्शन हुए तो ये आइन के मुताबिक तो जरूरी है, लेकिन इमरान खान फिर वजीर आजम बन जाएगा, और अगर इमरान खान वजीर आजम बन गया तो फिर हम कहां खड़े होंगे? हमने अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ करवाए हैं, हमने उसको बड़ी मुश्किल से निकाला है, और जो लोग निकालने के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो सहूलतकारी कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली जिनके चेहरे सामने हैं, तो वो सब के खिलाफ अवाम क्या करेगी, ये वो खतरा मौजूद है। लेकिन असम्बलियां तहलील हो गई, इमरान खान के पास मुख्तलिफ कार्ड मौजूद थे, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में अवाम को मोबिलाइज भी किया और वो कार्ड शो किए। अब जेल भरो तहरीक शुरू हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखा कि हालात तो बिगड़ रहे हैं, ना गवर्नर कहते हैं हमारा ये काम नहीं है। दूसरा, अब देखे ना, पंजाब का गवर्नर अगर कह रहा है कि मैंने चूंकि असम्बली तहलील नहीं की तो मैंने तारीख नहीं देनी, तो केपीके का जो गवर्नर है उसने तो जो है वो असम्बली तहलील की है, तो दस्तखत हैं, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो अब ये बड़े सवालात है। 3 सवालात, सो मोटो एक्शन लिया गया, और आपको इल्म है जस्टिस जो है वो उमर अता बंदयाल और उनके साथ सॉरी जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने इस केस की समाअत की थी। लेकिन आप पहले आपको बता दूं, ये जो सो मोटो एक्शन लिया गया, 3 सवालात बड़े अहम है जो इसने फैसला करने थे। उसके अंदर कहा गया कि इंतखाबात की तारीख देना ये किसका इख्तियार है, किसकी जिम्मेदारी है, ये हम तय करेंगे। सो मोटो एक्शन के अंदर इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसकी है और कब पूरी करनी है, ये भी बताना है आज सबको कि ये जो तमाशा शुरू किया गया है फेडरेशन और सूबों की, इसमें आईनी जिम्मेदारी क्या है। यानी वो ये कह सकते हैं कि जी हमारे पास फंड नहीं है, जी हमारे पास जो है वो फौज नहीं है, हमारे पास एफसी नहीं है, पुलिस नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर तय होनी है। आज 9 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसने इसकी पहली समाअत की है। इस पहली समाअत के अंदर मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, चूंकि मीडिया पर इसको बहुत ज्यादा हाइप बनाया गया, इसलिए आपको बताना है। एक और सवाल पैदा हुआ है, और सवाल यह है कि क्या जो जस्टिस अतर बिन अल्लाह जो है उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक जो पार्टी सरबराह है वो डिक्टेशन दे, और डिक्टेशन के बाद जो है वो कोई भी जो वजीर आला है क्या वो पाबंद है कि वो असेंबली तहलील कर दे? तो हमें ये नुक्ता जरूर देखने की जरूरत है कि क्या ये असेंबलियां जो है वो आईनी और कानूनी तौर पर डिसॉल्व की गई हैं, क्या इख्तियार था वजीर आला का इनको डिसॉल्व करना, ये नुक्ता भी देखें। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने बयान किया कि अगर तो ये नुक्ता क्लियर हो जाता है कि ये इख्तियार नहीं था, तो फिर तो वैसे ही ये असेंबलियां बहाल हो जाएंगी पंजाब और केपीके की, और फिर ये सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो ये नुक्ता, चूंकि ये नुक्ता वो है जिसको बिल्कुल काबिल अमल करार नहीं दिया जाएगा आईनी और कानूनी तौर पर। ये इख्तियार वजीर आला का है, वो या तो वजीर आला का है जी पार्टी हेड ने मुझे हुक्म दिया है, मैंने उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो ये मैं अलहदा हूं वो अलहदा है, ये बात तो हो नहीं रही जैसे शुजात हुसैन और परवेज इलाही के माबैन हुआ था। ये मामला यहां तो नहीं है। वजीर आला कहेगा जी मुझे वजीर आजम ने, बेशक इमरान खान जो पार्टी हेड है उन्होंने ये हदायत दी है, लेकिन मैंने फैसला खुद किया है, तो यहां पर लड़ाई तो है नहीं, लिहाजा ये मसला भी हल नहीं होना। फिर यह है कि ये 9 रुकनी बेंच है,
اعتراضات جو ہے وہ معزز ججز ضرور کریں گے، جیسے جسٹس میاں مندوخیل صاحب نے کیا، جیسے عطر من اللہ صاحب نے ایک کویسچن ریز کیا، جیسے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، لیکن یہاں پر اکثریت کا فیصلہ چلے گا۔ 9 رکنی میں 5 ججز جو سمجھیں گے وہی بہتر ہوگا، یہ علیحدہ بات ہے۔ نون لیگ ہو، پاکستان بار کونسل ہو، وکلاء کی دیگر تنظیمیں ہو، وہ پوری کوشش کریں گی کہ بعض ججز کو متنازع کیا جائے۔ یہاں پر ایک ججز کے خلاف مہم شروع کر دی گئی، اور یہ ماحول بنانے کے لیے کہ یہ متنازع معاملہ ہے، لہذا وہ آپ نے دیکھ لیا چند دن سے یہ کھیل شروع ہے، لیکن یہ وہ 2 ججز تو نہیں ہے، 7 ججز اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کے اندر کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ اب سوال جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے یہاں پر کہ صوبوں میں انتخابات سو موٹو کیس میں ججز کھل کر ایک تو آمنے سامنے آئے ہیں۔ جسٹس جمال مدوخیل نے سو موٹو پر کھل کر تحفظات کا اظہار کیا۔ تحفظات کی وجوہات میں سروس میٹر کے اندر جو ہے وہ یہاں پر ایک سوال جسٹس مدوخیل نے اس کے اندر یہ اٹھایا ہے کہ جناب یہ اختیار نہیں تھا سو موٹو کا اس انداز کے اندر کہ یا تو آپ جو سپیکر تھے کے پی کے اور پنجاب کے ان پر آپ سو موٹو ایکشن لے لیتے، یہ کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ چونکہ ایک سرکاری افسر تھا غلام محمود ڈوگر سی سی پی او لاہور، اس کی بحالی کا کیس تھا، اس کے بحالی کے کیس کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ بلا لیا، ان معزز ججز جو ہے انہوں نے بلایا، پھر وہ آڈیو کا ذکر ہوا، آڈیو آ گئی، تو وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک پوری ان کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ گروپنگ بھی ہے، ظاہر ہے ججز کے اندر ایک ذہنی طور پر گروپنگ ہے، اور جس گروپ سے کوئی جج تعلق رکھتا ہے تو وہ اس طرح کے جملے کچھ سمجھ کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی وہ آڈیو بھی آ گئی، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، اور اس پر سو موٹو ایکشن لینا اچھا نہیں تھا، یہ آپ نے میں اس پر تحفظات کا اظہار کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا اس کو بھی ہم ایڈریس کر لیں گے۔ تو جو سوال جسٹس عطر من اللہ نے اٹھایا ہے کہ اسمبلیاں صحیح ڈیزالو ہوئی ہیں نہیں ہوئی، انہوں نے کہا اس کو بھی ہم آرٹیکل 183(3) کے تحت یہ سو موٹو کے اندر سو موٹو جو ہے وہ ہوگا، اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا، لیکن 5 ججز نے اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ دینا ہے، لہذا الیکشن 90 دن سے تاخیر کرنا، 5-10 دن کو آپ کاؤنٹ نہ کریں اوپر نیچے، یہ اب ممکن نہیں ہوگا، یہ آئین اور قانون کے مطابق تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی 1997 کی طرح سپریم کورٹ پر حملے کا پروگرام ہو تو وہ علیحدہ میٹر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آج کی تھوڑی سی سماعت رکھنی ہے، جو کہ بیرسٹر علی ظفر اور شعیب شاہین جو ہے وہ بھی اس کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز آلریڈی تقسیم ہے، وہ جو ایک گروپ بظاہر نظر آتا ہے وہی ججز تقریباً جو ہے وہ آمنے سامنے آئے ہیں، لیکن اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فیصلہ چونکہ الیکشن کی طرف ہی جا رہا ہے، اور چیف جسٹس عطر من اللہ نے اس حوالے سے بڑا واضح پیغام دے دیا ہے۔ اب یہ جو 9 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت نے 3 معاملات کو سننا ہے، وقت کم ہے، اور صدر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ روسٹم پر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم صدر سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں، تو اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارک دیے کہ ہم آئین پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ آئین پر عمل درآمد کا مطلب ہے 90 دن کے اندر الیکشن، آئین کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ بڑا ایک عام انہوں نے واضح کیا ہے کہ بے شک جو بھی ہوگا وہ ہم آئین پر عمل کریں گے، اور آئین کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ صدر نے اب یہ جملہ اس وقت تو ہماری تمام پی ڈی ایم کے جماعتوں کے لیے اور ان کے جو ہواری طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول تھا، جب قاسم سوری کی رولنگ جو ہے اور اس وقت جو اسمبلیاں بحال کرنا ہے، ڈیزالو کرنا، اس کو بحال کر دیا گیا تھا، اس وقت تو یہ سارے زندہ باد تھے، لیکن اب یہ مردہ باد ہے، یہ جملہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت آئین بھی زندہ باد ہوتا تھا، جمہوریت بھی زندہ باد ہوتی تھی، لیکن اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جمہوریت سے بھاگ رہے ہیں، آئین سے بھاگ رہے ہیں، یہ اصل میں مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر صدر نے انہوں نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ صدر نے سیکشن 57 کے تحت انتخابات کا اعلان کیا، دیکھنا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد تاریخ دینے کا اختیار کس کا ہے۔ چیف جسٹس نے پھر کہا کہ ہمارے سامنے ہائی کورٹ کا 10 فروری کا آرڈر تھا، ہمارے سامنے بہت سے فیکٹر سے ہائی کورٹ میں لمبی کارروائی چل رہی ہے اور وقت گزر رہا ہے، ابھی تک تاریخ الیکشن کی نہیں دی انہوں نے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ اسپیکر جو ہے ان کی طرف سے بھی درخواستیں آئی ہوئی تھی، تو لہذا اس لیے سو موٹو لیا گیا ہے۔ جسٹس مندوخیل نے جو اعتراض اٹھایا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں،
لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا جی کہ وقت دینے کے لیے استدعا کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو نوٹس جاری ہوگا تو کل تیاری مشکل ہو جائے گی، ظاہر ہے وہ کہا گیا کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بلا لیا، جسٹس منیب اختر نے کہا کہ بڑی سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹس کر دیں، ساتھ ہی جو ہے انہوں نے کہا کہ کل ہم صرف چند ضروری باتوں تک محدود رہیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کیس کی تفصیلی سماعت پیر سے کریں گے، آرٹیکل 224 کہتا ہے 90 روز میں انتخابات ہوں گے، وقت جلدی سے گزر رہا ہے، ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا تھا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اس پر جو صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہیں انہوں نے بھی چونکہ درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ انتخابات کرانے کا آتا ہے تو سب کو فائدہ ہوگا، یہ ٹائم باؤنڈ کیس ہے، اس میں انتخابات کرانے کا ایشو ہے، ادھر ادھر اس کو یعنی وہ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر مندوخیل صاحب جو ہے وہی انہوں نے کہا جی کچھ آڈیو سامنے آئی ہے جن میں کچھ ججز پر بات کی جا رہی ہے، میری رائے میں یہ کیس 184(3) کا نہیں بنتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے وہی سوال اسمبلی والا اٹھایا، جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو سننا چاہیے، جمہوریت میں سیاسی جماعتیں حکومت بناتی ہیں۔ عدالت نے پھر پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالتی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی 27A نوٹس کے تحت نوٹس جاری کرتے ہوئے کل تک سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ 9 رکنی جو لارجر بینچ ہے وہ اس نے آج سماعت کی ہے۔ تو یہ جو پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں کی بحالی ہے اس کا چانس 1% بغیر، وہ بھی میں احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ بھی ویسے بنتا نہیں ہے، 1% ہے، 99% یہ تو ویسے انہوں نے بات کر دی ہے۔ تو ایک اچھی بات ہے، اگر اس نقطے کو ایڈریس کر لیا جائے گا تو آئندہ جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ اور دوسرا چیف جسٹس نے واضح کیا ہے بھئی ٹائم تھوڑا ہے، الیکشن ہونے ہیں، کس نے کروانے ہیں، کیسے کروانے ہیں، ہم نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اگرچہ اب یہ بڑا گاند مچے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دلچسپ سماعتیں ہونے جا رہی ہیں۔ پاکستان بار کونسل سے لے کر وکلاء تنظیمیں وہ یہاں ججز پر تنقید بھی کریں گی، کیچڑ بھی اچھالیں گی، خاص طور پر جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی۔ تو ان کو کہا جائے گا بھئی آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر لے کر آئیں جو آپ کے پاس ثبوت ہے، یہاں پر آپ گند مت کھلا رہے، تو وہ پورا کھلاریں گے۔ نون لیگ اور جو جماعتوں کے وکلاء ہوں گے وہ بھی پورا گند اس کے اندر ڈال کر جو ججز ہیں اور آپس کے اندر ویسے ہی وہ تقسیم ہے، تو یہ ایک بڑا لڑائی کی طرف بھی معاملات جا رہے ہیں۔ آنے والا جو ہفتہ ہے وہ بڑا کڑاکے دار بھی ہے، اور لڑائی جھگڑا اور تماشا بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لگے گا، ججز کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور یہ ساری جو صورتحال ہے وہ ڈیولپ ہونے جا رہی ہے۔ تو معاملہ جہاں پر الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے وہاں پر معاملہ بگڑ بھی رہا ہے۔ تو آج کی سماعت کا یہ کچھ عام نکات جو ضروری سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔